बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम जो सिविल सोसाइटी की तरफ से रेज किया गया था डोमिसाइल और पीआरसी के लिए, तो उस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सीनियर कमेटी साहब हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड हैं, और सईद अहमद मंगनेजो साहब और नज़ीर कुरैशी साहब, और फिर जिस जिस डिवीज़न या जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के कमिश्नर और जो भी वहाँ पे अफसरान थे। और 26 मई को ये कमेटी बनाई गई थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की। और इस वक्त तक इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सस्पिशियस डोमिसाइल पीआरसीज हैं वो कोई 154 के करीब हैं। और अब भी अगर और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस पर इंक्वायरी हो रही है और सबको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है कि अगर किसी को इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इन 154 के अलावा भी कोई एतराज़ात हों तो वो जी डिस्ट्रिक्ट हैं लाड़काना, कश्मोर और जाम शोरो और घोटकी। इनिशियली इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंक्वायरी हुई है। और इसके अलावा भी अगर इसमें भी किसी को मज़ीद किसी पर कोई ऑब्जेक्शन हो या किसी के पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो वो भी रुजू कर सकते हैं और उनको भी चेक किया जा सकता है। इसी तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस पर काम होगा, और वहाँ पे कमिश्नर और फिर एक एडिशनल कमिश्नर उस डिवीज़न का, और फिर एक सीनियर अफसर चीफ सेक्रेटरी साहब नॉमिनेट करेंगे सेक्रेटरीट से कि वो भी उस कमेटी के मेंबर होंगे, और वो इनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा जहाँ जहाँ भी दीगर डिस्ट्रिक्ट उसमें रह गए हैं। और फिर फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि वो एक डेटा दे दें कि जिन पर उन्होंने सिंध के डोमिसाइल पर पीआरसी पर जो जॉब्स दिए हैं वो भी डेटा उनसे मांगा जा रहा है। और जिन लोगों ने ये गलत फ़ायदा उठाया है, किसी की हक तलफी की है, और जो अभी जिनका रिकॉर्ड सामने आया है, वो ज़ाहिर है उन पर एक्शन भी होगा। और उसमें अगर किसी का कहीं पे कोई एडमिशन है, कहीं पे किसी कोई जॉब है, सर्विस है, तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा और उन इदारों को भी लिखा जाएगा। इनिशियली जो ये रिपोर्ट आई है इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो सिंध प्रोविंस के अंदर ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के 2-2 डोमिसाइल भी सामने आए हैं, और फिर कुछ ऐसा भी है कि एक इस प्रोविंस का भी डोमिसाइल है, तो उसके साथ साथ पंजाब का डोमिसाइल भी उनके पास है या किसी और सूबे का भी। तो यही आपसे आज शेयर करना था। और इस पर सीएम साहब ने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें मैं भी हूँ और हमारे लॉ एडवाइज़र हैं, और फिर सीनियर मेंबर्स हैं बोर्ड के, और 2 और जो सीनियर अफसर हैं उनको भी उसमें नॉमिनेट किया गया है। और होम सेक्रेटरी जो हैं वो इस पर एक्शन लेंगे और वही इस पर लिखेंगे भी, ताकि जो इसका प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाए। तो आपके तवज्जुह से सबको ये यकीन दिलाते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, और ना ही किसी को ज़्यादती करने देंगे, ना किसी की हक़ तलफ़ी होगी, ना किसी की हक़ तलफ़ी करने देंगे। तो इसी सिलसिले में आज आपके साथ आए हैं। मज़ीद आपके कोई हो कुछ बात करेंगे हमारे लॉ एडवाइज़र साहब इस इशू पे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ڈومیسائل اور پی آر سی کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سبمٹ ہوئی تھی. اس میں دو بنیادی اس کے جز ہیں جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اس وقت فوکس کر رہی ہے. پہلا جز یہ ہے کہ مستقبل میں قانون کی جو لوپ ہولز ہیں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے اندر ناصر شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے, میں ان کو اسسٹ کروں گا, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اس کے اندر ہوں گے, جس کا بنیادی مقصد جو 1971 کے سندھ کے پی آر سی رولز ہیں اس کے اندر جہاں جہاں ابہام ہے اس ابہام کو دور کرنا اور ایسے پروپوزل دینا تاکہ جو لوگ اس ابہام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سندھ کے حصے کی جو نوکریاں ہیں یا سندھ کے حصے کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشنز ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو دور کیا جا سکے. تو پہلا جز اس کا ہے کہ آئندہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. تو اس کے لیے جو قانونی انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے, قانونی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, وہ سندھ حکومت اس کمیٹی کے ذریعے کرے گی اور 30 دن کا ٹائم اس کمیٹی کو دیا ہے وہ تمام اصلاحات پروپوز کرنے کے لیے. دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ جہاں جہاں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے. تو ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے چکی ہے پچھلے 28 مہینے کے حوالے سے جو ڈومیسائل اور پی آر سی ایشو ہوئے تھے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کمپلین لانچ کرے گی ایک ایپلیٹ فورم کو جس کو ہوم سیکرٹری ہیڈ کریں گے اور وہ ایپلیٹ فورم فیصلہ کرے گا کہ ان غلط یا سسپیشس پی آر سیز کے ساتھ کیا کارروائی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی فارم کر دی ہے تاکہ سندھ کے تمام اضلاع کے اندر ریکارڈ چیک کیا جا سکے کہ جہاں جہاں غلط پی آر سی ایشو ہوا ہے اس کی فائنڈنگ آئے اور جو شخص یہ جانچ کرتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ ہاں فلانے کا پی آر سی غلط ایشو ہے اس کی رپورٹ ایک بار پھر اس ایپلیٹ کمیٹی کے پاس جائے گی جو کہ قانونی طور پر ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. جو اہم فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اور کیا ہے وہ یہ کہ اگر سندھ کا کوئی شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے غلط طریقے سے پی آر سی حاصل کر کے اس کی حق تلفی کی ہے تو وہ بھی اس ایپلیٹ فورم کے سامنے اپنی درخواست دائر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اور تیسری چیز کہ بہت ساری فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی آسامیاں بھری گئی ہیں سندھ کے پی آر سی کے بیسس کے اوپر. تو اس سلسلے میں پچھلے 20 سال کے اندر سندھ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے گی کہ پچھلے 20 سال میں جو سندھ کے پی آر سی کے بیسس پر جن کو ایڈمیشن کہیں ملا ہے اسلام آباد میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں نوکریاں ملی ہیں اس کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ ہم کو جمع کرائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آیا وہ پی آر سی صحیح ایشو ہوا تھا, نہیں ایشو ہوا تھا, آیا وہ شخص سندھ کا بسنے والا تھا, نہیں تھا. اور چوتھی چیز, جن لوگوں نے غلط طریقے سے, جن سرکاری افسران نے غلط طریقے سے یہ پی آر سی ایشو کیے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تاکہ یہ ایگزامپل سیٹ کیا جا سکے کہ کسی شخص کو قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے اور کسی شخص کو سندھ کی عوام کا حق سلب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ مندرجات ہیں جو کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں چونکہ بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, بار بار میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. تو میں سندھ حکومت کے بہاف پہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جیسے ہی یہ پی آر سی کا ایشو ہائی لائٹ ہوا فوری طور پر سندھ حکومت حرکت میں آئی, فوری طور پر کمیٹی کو تشکیل دیا گیا, کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز جمع کرا دی ہیں اور جو فیصلے فوری طور پر کرنے کی ضرورت تھی وہ سندھ حکومت نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر کر لیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ
میں ایک سیاسی ایشو کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ سب تمام دوست جانتے ہیں کہ جب سے شوگر کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، میں نے یا سندھ حکومت کے وزراء نے کچھ سوالات وفاقی حکومت سے پوچھے ہیں وزیر اعظم کے رول کے بارے میں. وہ سوالات بڑے سمپل ہیں کہ شوگر کمیشن خود کہتا ہے کہ پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہوا چونکہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی وفاقی حکومت نے اجازت دی. جب ہم کاغذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کامرس ڈپارٹمنٹ کی کامرس ڈویژن کی ریکویسٹ پر کیا گیا، اور وہ ریکویسٹ وزیر اعظم پاکستان اور مشیر تجارت کی اجازت سے منظوری کے ساتھ سبمٹ ہوئی. اس ریکویسٹ کے بعد ای سی سی نے اس کو اپروو کیا، اور ای سی سی کے فیصلے کی توثیق وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کی. شوگر کمیشن خود کہتا ہے اپنی رپورٹ میں کہ پچھلے 11 ماہ کے اندر 40.5 ارب روپے مارکیٹ مینیپولیشن سے کچھ لوگوں نے کمائے، جو کہ پاکستان کی عوام کی 22 کروڑ عوام کی حق تلفی ہوئی. یہ تمام امپورٹنٹ سوالات کا جواب نہ کمیشن کی رپورٹ میں ہمیں ملا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے تھے. کیوں ان چیزوں کو کور کیا گیا، یہ سوالات ہم نے وفاقی حکومت سے پوچھے، وزیر اعظم کے 2 درجن ترجمانوں سے پوچھے اور شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے، لیکن آج 2 ڈھائی 3 ہفتے ہو گئے، ان سوالات کا جواب نہ سندھ حکومت کو ملا ہے نہ پاکستان کی عوام کو ملا ہے. ویکینڈ پر شہنشاہ احتساب شہزاد اکبر صاحب ایک بار پھر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نے بہت بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور معاملہ نیب کو ریفر کیا جا رہا ہے. ہم نے امید کی تھی کہ شاید اس پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ وزیر اعظم کو پروب کیوں نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کو سوال نامہ کیوں نہیں پوچھا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھ سکتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کی قیادت سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا وزیر اعظم پاکستان قانون سے بالا تر ہیں جن کی منظوری کے بعد چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا؟ کوئی جواب ہمیں نہیں ملا ابھی تک. اور اب تیسرا سوال میں پوچھنا چاہوں گا چینی کے حوالے سے، جو کہ کل میڈیا پر پھر ہائی لائٹ ہوا ہے، اور وہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے. یوٹیلیٹی سٹورز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے، اور منسٹری آف انڈسٹریز کا اپریل کے مہینے میں جب چینی کا بحران ہو چکا تھا، تقریباً 3.5 لاکھ ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ دستاویزات یوٹیلیٹی سٹورز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، ٹینڈر ڈاکیومنٹس. 3,65,000 ٹن چینی کو خریدنے کا یوٹیلیٹی سٹور فیصلہ کرتی ہے. اور یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور، جو کہ اس کے ایم ڈی نے آ کے کنفرم کیا ہے کہ اس نے چینی خریدی ہے 80 اور 82 روپے کے بیچ میں، جبکہ ایکس مل پرائس اپریل کے مہینے میں 76 روپے تھی. یعنی کہ ایک اور ڈاکہ پاکستان کے خزانے پہ، یعنی کہ ایک اور ڈاکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ. منسٹری آف انڈسٹریز کا وزیر کوئی نہیں ہے، اس کے مشیر ہیں. میں پھر آسان الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، بلکہ میں وہ کہتا ہوں جو کہ آپ کی اٹینشن کیچ کرے گا. یوٹیلیٹی سٹورز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے. اپریل میں منسٹر انچارج آف انڈسٹریز غالباً وزیر اعظم پاکستان خود تھے، رزاق داؤد صاحب مشیر تھے اس کے بعد حماد اظہر صاحب کو یہ چارج دیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز نے
اپریل کے مہینے میں 3,65,000 ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا اور وہ دستاویزات یوٹیلیٹی سٹورز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. پروکیورمنٹ پروسیڈنگ ہوئی اس کی 3,65,000 ٹن کی. یوٹیلیٹی سٹور کے ایم ڈی کا سٹیٹمنٹ ہے جو میڈیا پر چلا کہ یہ چینی ہم نے 80 سے 82 روپے کے درمیان خریدی ہے. 80 سے 82 روپے کے درمیان. جبکہ اس دوران تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایکس مل پرائس 76 روپے تھی، 76 روپیز تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 3,65,000 ٹن کیوں مہنگے داموں پر خریدی گئی؟ کس کو ریلیف دی جا رہی تھی؟ کس کی ایما پر یہ کام کیا جا رہا تھا؟ یہ سوال پوچھنے پر ساری پاکستانی قوم حق بجانب ہے. اور جس طرح پچھلے سوالوں کا جواب ہمیں وفاقی حکومت نے نہیں دیا، میں ایک بار پھر ان 2 سوالوں کو دہرانا چاہوں گا اور یہ تیسرا سوال اس پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کس کی منظوری سے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا، کس کی ریکمنڈیشن پر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا، کس کے پروپوزل پر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا. کیا شوگر کمیشن یہ نہیں کہتا کہ چینی کی ایکسپورٹ کرنے سے چینی کی قلت ہوئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ مینیپولیشن ہوئی اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ جس نے فیصلہ کیا، کیا اس سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ جن لوگوں نے اس 11 ماہ کے عرصے میں 40.5 ارب روپے کا نقصان پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پہنچایا چینی قیمتوں میں اضافہ کر کے، کیا ان سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے؟ اور اب تیسرا سوال جو کہ کل ایک ٹیلی ویژن چینل پر ہائی لائٹ ہوا کہ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کا کیا رول تھا، کس کی اجازت سے یوٹیلیٹی سٹورز نے پروکیورمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اتنی بڑی پروکیورمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیا ایکچولی ضرورت تھی اتنی پروکیورمنٹ کی؟ اور وہ پروکیورمنٹ شاید مہنگے داموں پر کی گئی. میں کوئی الزام کسی کے اوپر نہیں لگا رہا، میں ایک بار پھر بڑے مؤدبانہ عاجزانہ انداز میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب پاکستان کی عوام کو ملنا چاہیے. اگر سوال کا جواب ریزنیبل ہے، مناسب ہے، تو پلیز وہ جواب پرووائڈ کر دیجئے. چونکہ جو لوگ احتساب کی بات کرتے ہیں اور بار بار دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں تاکہ ایکچوئل ایشو سے معاملے کو ڈائیورٹ کیا جا سکے، کرونا کے ایشوز سے ڈائیورٹ کیا جا سکے، ملک کی معیشت کو جو برا حال ہے، جو عوام کا استحصال ہو رہا ہے، ان ایشوز سے پاکستان کی عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکیں، وہ اس طرح کے ایشوز کریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں 3 سوال پاکستان کی عوام کے بہاف پہ، سندھ حکومت کے بہاف پہ وفاقی حکومت سے پوچھ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان کی ترجمانوں سے پوچھ رہا ہوں، شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ان سوالات کا جواب دیں کہ کیوں یہ تمام فیصلے کیے گئے. بہت شکریہ. اگر کوئی سوال جواب ہیں تو. شاہ صاحب، کراچی میں جو بڑی عمارتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے قبرستان بن رہے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کرپشن کے حوالے سے کیوں کوئی ایسی انویسٹیگیشن کمیشن نہیں بنایا جاتا، کوئی عدالتی کمیشن یا کوئی JIT بنایا جائے؟ کیونکہ رواں سال 3 واقعات ہو چکے ہیں جہاز حادثے کے علاوہ. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں افسوسناک واقعہ ہوا، یہ جو عمارت گری جس کی انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے، اور یہ مخدوش عمارتوں میں سے تھی، اور اس کے لیے ان کو نوٹسز بھی کیے گئے تھے. اور پھر جس دن یہ عمارت گری ہے، جس شام کو جب ایک سائڈ پہ ہو گئی اور اس میں مزید امکانات ہوئے کہ یہ گرنے والی ہے، تو بہت سے لوگ پھر اس دن وہاں سے نکلے ہیں، بہت ساری فیملیز، لیکن کچھ پھر بھی نکلنے کو تیار نہیں تھیں. اس وجہ سے یہ نقصان ہوا. ابھی تک وہاں پہ ریسکیو کا کام جاری ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے SBCA کی اسپیشل کورٹس کے لیے بھی عدالت عالیہ کو لکھا ہے، اور وہ بھی عنقریب شروع ہو جائیں گی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پہ یہ اس طرح کی irregularities ہیں یا جو بھی کسی کی نیگلیجنسی ہے، تو کورٹس ہوں گی تو فوری طور پر جزا اور سزا کے عمل جو ہے اس میں تیزی آئے گی اور ان پر ایکشن ہوگا.
لیکن حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو سینئر افسران بھی تھے جن کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں شکایات بھی تھیں یا جن کے ادوار میں بہت ساری اللیگل کنسٹرکشنز ہوئی، ان سب پر ایکشن لیا جا چکا ہے. وہ سسپینڈ ہیں. ایک سیریس اور سینئر افسران اس کی انکوائری بھی کر رہے ہیں. بہت ساروں پر پہلے بھی ایکشن ہوا ہے. اسی اسنا میں اگر آپ 1 سال کا ہی صرف لے لیں پیریڈ، تو 1000 سے زیادہ اللیگل جو اسٹرکچر ہیں ان کو ڈیمولش کیا گیا ہے اور ایکشن کیا جا رہا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت ساری جو ہیں اللیگل تعمیرات ہیں، لیکن اصل ایشو جو عمارات گھرنے کا ہے وہ مخدوش عمارتیں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کوئی 422 کے قریب، جس میں 50 جو ہیں وہ ہیریٹیج میں بھی ہیں. ان سب سے نیگوسیشنز کی جا رہی ہے، لیکن لوگ ایویوکیٹ نہیں کر رہے، خالی نہیں کر رہے، ایویوکیشن نہیں چاہتے، کیونکہ جو لوگ رہتے ہیں یہ بہت ساری وہ عمارتیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی بھی ہیں، اور وہ پگڑی سسٹم پہ ہیں. ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگر ابھی یہ ہمیں یہاں سے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں تو بعد میں ہم کوئی اس طرح کی جگہ ملے گی. آج بھی ہماری اس پہ ایک میٹنگ ہے اور جس میں مختلف تجاویز ہیں جن پر عمل کیا جائے گا تاکہ کچھ پائلٹ پروجیکٹس بھی بنا لیے جائیں اور کچھ لوگوں کو منتقل کیا جائے تاکہ ان کی تشفی ہو سکے. لیکن جہاں جہاں پہ اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پہ سیریس ایکشن لیا جا رہا ہے. دیکھیں اس طرح کی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. جس طرح ایڈوائزر لا صاحب نے آپ کو بتایا کہ قانون سازی میں بہتری لائی جا رہی ہے. بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جس میں اس طرح کے سکم ہیں جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ بہتری لائی جائے گی اور ایشوز ہیں جن کو بہتر کیا جائے گا. جی امت صاحب. دیکھیں ایک تو آپ کی اطلاعات غلط ہیں کہ اتنا کوئی بڑا خرچہ ہوا اور پھر وہ بالکل کوئی فیل ہوا، ایسا نہیں ہے. کم اخراجات میں مختلف اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں سندھ گورنمنٹ نے پورے صوبے میں اسٹیبلش کی ہیں، اور اس وقت بھی ایک جو یہ تاثر کچھ دنوں سے تھا کہ بالکل بھی کہیں پہ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے، اور جو پیشنٹس ہیں ان کو کہیں بھی نہیں رکھا جا رہا، وہ بھی ایک ریومری تھی. بہت ساری اویلیبلٹی اب بھی ہے، بلکہ مزید اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس پہ خصوصی اقدامات کیے ہیں، ہماری منسٹر ہیلتھ نے بہت اس میں کام کیا ہے. تو پورے سندھ میں اس وقت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبلٹی ہے بیڈز کی اور مریضوں کو، پیشنٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی. جہاں اب تعداد بالکل بڑھی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس بات کا ہم شروع سے کہتے تھے کہ اگر اس وقت احتیاطی تدابیر لے لی جاتی
لاک ڈاؤن پراپر کیا جاتا تو آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے. وہی جو سندھ گورنمنٹ کی بات تھی, چیف منسٹر سندھ کی بات تھی, آج وہی بات پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور ان کے دیگر جو سینئر لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اس پر اس وجہ سے اس کو سیریس نہیں لیا گیا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی, چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے, یا ہمارے یہاں کے سینئر ڈاکٹرز کہہ رہے تھے. تو اب جب سب نے دیکھا کہ ایک دم سے پیشنٹ پورے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں تو اب اس بات کو انہوں نے ریئلائز کیا ہے اور اب یہ بات خود بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز بنائی گئی ہیں, کچھ ظاہر ہے شہر سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں دور ہے, لیکن بہت ساری یہاں قریب بھی ہیں, تو سب کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور ان سے مدد بھی ان سے مانگتے ہیں کہ ٹڈی دل کا جو خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سندھ کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے سندھ حکومت پہ جو ہے وہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. طیارہ گرتا ہے کراچی کے اندر تو اس کے اوپر بھی جو ہے الزام تراشیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر 18ویں ترمیم کے اوپر بھی جو ہے گزشتہ روز جو ہے ریپیٹیشن جمع کرائی گئی ہے سندھ کی جانب سے, اور وہ 18ویں ترمیم پر بات کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت سے. تو جو ایک ہنگامی صورتحال ہے, پینڈیمک ہے, اور اس کے اوپر یہ الزام تراشیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ اور ایک آخری اور سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس میں ایک پالیسی شروع کی گئی تھی کہ ٹریک اینڈ ٹریس وفاق کی جانب سے, تو اس کے اوپر کیا سندھ حکومت ابھی تک عمل کر رہی ہے؟ اس پہ بھی تنقید کا سلسلہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جس مشکل وقت سے اس وقت ساری پاکستانی قوم گزر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں تنقید کرنے سے ہم اس وقت اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمیں بار بار اس بات پر کوشش کی ہے کہ ہم اپوزیشن کے دوستوں کو قائل کر سکیں کہ ابھی معاملہ پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کی بقا کی جنگ ہے, صحت کی جنگ ہے. تو اس کو آپ اپنی سیاسی جو چپکلش ہے اس کی نظر نہ کریں, مل کر کام کریں. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم نے ان کی طرف مل کر کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, جواب ان کا مثبت نہیں آیا. اور آپ اپنے سوال میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر پاکستان میں ہونے والی غلط چیز کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہراتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کو ٹھہراتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹھہراتے ہیں, یا 18ویں ترمیم کو ٹھہراتے ہیں. کوئی کبھی ان سے پوچھے 18ویں ترمیم ہے کیا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بحث سے پہلے ان کو 18ویں ترمیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو ہم کریش کورس ان کو دینے کو تیار ہیں کہ آ جائیں, ان کو بتا دیں کس طریقے سے 18ویں ترمیم کو پاس کرنے کے مثبت اثرات آئے ہیں. آج اگر سندھ کے اندر سب سے زیادہ نمبر ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ کی ریکوریز کا, ہم الحمدللہ 20,000 پیشنٹس ٹچ کرنے والے ہیں, ریکورڈ پیشنٹس. ہیلتھ ڈیوالو ہوا, اس کا فائدہ ہوا. میں ماضی میں بار بار آپ کے سامنے گزارشات کرتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے نیک کمپٹنٹ لوگ کہتے ہیں, چیمپئن کہتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کوئی NICVD کی طرز پر اسٹیبلشڈ ہسپتال خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ JPMC میں سائبر نائف فیسلٹی جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ریہیبلیٹیشن جیسا دکھا دیں تو میں غلط ہوں گا, یہ ٹھیک ہوں گا. یہ کبھی ان سوالات کا جواب نہیں دیتے. کوئی ایک مثال آپ مجھے دے دیں. آپ سب کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ سب اندرون سندھ جاتے ہیں, آپ کو یہ تو مثال ملے گی کہ دیہی سندھ میں, خیرپور میں پنجاب کا پیشنٹ آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے, سکھر میں رحیم یار خان سے پیشنٹ آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے, کوئٹہ کا پیشنٹ کراچی آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے. کوئی آپ مجھے ایک مثال دے دیجئے کہ ہمارے ٹنڈو محمد خان کا پیشنٹ پشاور گیا تھا. کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ لاڑکانہ کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا, جہاں پر انہوں نے دودھ و شہد کی نہریں بہائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ بیجا تنقید کر کے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیجا تنقید صرف پیپلز پارٹی کے بغض میں, سندھ حکومت کے بغض میں کہ جی یہ SOP فالو نہ کرو, یہ کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے,
آج آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے پیمانے پر پاکستان بھر کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلا ہے. عام آدمی ہو، وفاقی وزیر ہو، پارلیمنٹ کا ممبر ہو، اس کو یہ انفیکشن لگ چکا ہے. کوئی میڈیا پرسنالٹی ہو، اس کو یہ انفیکشن لگ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم کو مل کر پبلک کو صرف یہی گزارش کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ساتھ ہیں. اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ ماسک پہنو، سماجی فاصلہ اختیار کرو اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلو، اور غیر ضروری طور پر اگر بیان بازی بھی نہیں کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور تعلیمی اداروں میں داخلہ بھی گئی جبکہ بیس پی آر سی ہونا چاہیے تھا. کیا آپ نیشنل جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے وفاق کو کہیں گے، یا پی آر سی جو ہے اس کے رولز مزید سخت کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں کوئی قانون سازی کی جائے؟ میں آپ کے اس تاثر کی تھوڑی تردید کرنا چاہوں گا کہ جو نوکریاں ہیں یا جو ایڈمیشنز ہیں وہ ڈومیسائل کے بیسس پر نہیں، پی آر سی کے بیسس پر مل رہا ہے. اور صوبائی اسمبلی جو ہے نا، وہ ڈومیسائل کا جو ایشو ہے یا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے بیکاز وہ پارلیمان کا کام ہے. ہمارا کام جو 1971 کے سندھ کے پی آر سی رولز ہیں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو انفورس کرانے کے لیے جو اس کے اندر ابہام ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا بنیادی کام اس قانون کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ اس قانون سے، اس ابہام سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس فائدے کو وہ لوگ نہ اٹھا سکے اور چیز ٹرانسپیرنٹلی ہو سکے. تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 30 روز کے اندر یہ کمیٹی اپنا پروپوزل دے دے گی اور اس پروپوزل کے تحت انشاءاللہ مؤثر قانون سازی کی جائے گی تاکہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے. یہ کر کے آپ سے کر لیں. ایک منٹ وہ پہلے کہہ رہے تھے، رک جائیے. مشاورت لینی تھی کہ سنتیارچی کے جو الزامات ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی مؤثر انداز میں کھل کر جو ہے نا اس کے جوابات نہیں دے رہی ہے. دوسرا انہوں نے ریحمان ملک پر جو الزامات لگائے تھے، قانون کیا کہتا ہے کہ گلدستہ لینے اور 2000 پاؤنڈ لینے کے بعد کیا ریپ کیس بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سنجیدہ پریس کانفرنس کو آپ اس طرح کے غیر سنجیدہ معاملات کی طرف ڈائیورٹ نہ کریں. ایک منٹ، جو انہوں نے الزام لگایا ملک صاحب کے اوپر یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر الزام لگایا وہ اس کی تردید آٹومیٹکلی کر چکے ہیں. کل پرسوں وہ تردید ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو قانونی جو پروسیجر ہے وہ فالو ہونا چاہیے. لیکن اس طرح میں سمجھتا ہوں 11 سال بعد، 10 سال بعد اگر بیان بازی کی جائے گی تو وہ بھی ان اپروپریٹ چیز ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کو ایجیٹیٹ کریں، بٹ قانونی انداز سے کریں. پریس کانفرنس کرنے سے، ٹویٹر پر بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں معاملات حل نہیں ہوتے. سب کچھ مہنگا کر دیا جاتا ہے. اب اتنی کمی آئی ہے تو یقیناً پرائس کنٹرول تو پروونس کے پاس ہے، وہ ایشوز بھی ہیں. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ پرائسنگ کو کنٹرول کرنا مصنوعات اتنی کم ہو چکی ہیں. لیکن آپ فیئر دیکھیں، کرایہ دیکھیں، دال چاول چینی دیکھیں، سبزی دیکھیں، تمام چیزیں فل اپنی جوہر پہ پرائس. اس کے لیے آپ کچھ کر رہے نہیں کر رہے. یہ دیکھیں، یہ بالکل یہ جو بات کی ہے نا، آپ کے سوال کا جواب ایک منٹ آپ کے سوال کا جواب آپ کی ساتھی نے بھی دے دیا کہ قیمتیں تو تب کم ہوں گی جب پیٹرول لوگوں کو ملے گا. یہاں تو اس وقت تیل دستیاب ہی نہیں ہے اور کل چیئرمین پیپلز پارٹی نے 2 ٹوک موقف اس بارے میں دیا ہے کہ اس طریقے سے عوام کا استحصال آپ نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ زبانی طور پر کہتے ہیں قیمتیں کم ہو گئیں، لیکن قیمتیں کم ہونے کے جو مثبت اثرات ہیں وہ تو تب ہم ریسیو کر پائیں گے جب ایکچولی تیل مل پائے گا، جب پیٹرول مل پائے گا. اور پیٹرول پمپ پر اگر تیل نہیں مل رہا تو میں سمجھتا ہوں اس کا سوال آپ کسی صوبائی حکومت سے نہیں پوچھ سکتے. یہ آپ تھوڑا سا اپنی تصحیح کریں کہ پیٹرول پروڈکٹس کو ریگولیٹ
सिंध हुकूमत नहीं करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसके रेट का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। पीएसओ हो, शेल हो या कोई और ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, इनको कोई सूबाई हुकूमत रेगुलेट नहीं करती। ये फेडरल गवर्नमेंट करती है। तेल अगर मिलेगा मार्केट में, उसके बाद वो तमाम चीज़ें हो पाएंगी ना। ये जो आपने स्पेसिफिक इशू पॉइंट आउट किया है, ये मुझे तफसीलात दे दीजिएगा, मैं खुद पर्सनली इसको चेक कर लूँगा। एक मिनट, मैं सिर्फ इस तासुर की थोड़ी तरदीद करना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं कि 8,000 से ऊपर डेली टेस्ट किए जा रहे हैं, ये 8,000 वो हैं जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। 8,000 टेस्ट दिए जाते हैं, आप चाहेंगे वो तमाम मैं आपको कागजात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कहीं कहीं इशू आ रहा है और इशू को हमें तस्ही करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो आप डिटेल्स दे देंगे, मैं आपका इसका जवाब दे दूंगा। हेल्थ केयर कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हेल्थ केयर कमीशन को नेचुरली जो उसका कानूनी रोल है उसको बेहतर तरीके से एहसन अंदाज से सरअंजाम देने की ज़रूरत है। सिंध असेंबली ने, सिंध हुकूमत ने इस इदारे को बनाया था ताकि लोगों के जो हेल्थ राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो उनके सेहत के इशूज़ हैं उसके अंदर एक थर्ड पार्टी एस्पेक्ट आ सके और उसको न्यूट्रल तरीके से देखा जा सके। तो आपकी बात दुरुस्त है कि हेल्थ केयर कमीशन को भी और ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज से और ज़्यादा मौसर अंदाज से काम करना चाहिए। ये मीडिया ने इशू रेज़ किया है, मैं भी इसको हेल्थ केयर कमीशन से बात करके, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता। इसको तमाम ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस हासिल है और उसको अपना जो कानूनी रोल है वो सही तरीके से परफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक K4 का एक जवाब, एक सेकंड। अब देखें, एक तो K4 पे काम हो रहा है और K4 पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि इसका रूट जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कई दफ़ा किसी को फ़ायदा देने के लिए चेंज किया गया। तो रिकॉर्ड मौजूद है। ये जितनी दफ़ा भी रूट K4 का चेंज हुआ था वो 2008 से पहले की बात है, जो उन्होंने मुतय्यन किया था। उसका जो फिजिबिलिटी या दीगर चीज़ें थी, जब वो पूरी अप्रूव हुई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी उसका रूट जो है वो चेंज नहीं किया गया। उस पर जो काम है वो इंशाल्लाह है। कुछ इश्यूज़ थे जो नेस्पाक और दीगर बड़े इदारों की तरफ से आए थे, लेकिन उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि K4 पे जो ये पहला उसका फेज़ है उसको कंप्लीट किया जाए। पानी का इशू है, उसको कोशिश करके बढ़ाया जा रहा है। उसकी इस्तेदाद आपने देखा कि कुछ अरसा पहले 100 MGD का भी एक इफ्तिताह किया था चेयरमैन बिलावल साहब ने, जिसकी वजह से भी कुछ बेहतरी आई। अब हम लोग डीसैलिनेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें सिर्फ प्राइस का इशू है कि जो सारफ है उसको देनी पड़ेगी हमें। उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम हो ताकि उनके ऊपर बर्डन ना आए। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में वो भी होगा। और भी बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं। ऑयल की जो बात की आपने, असल इशू ये है कि इस वक्त ऑयल जो है तेल दस्तयाब ही नहीं है और उसकी बड़ी वजह अगर उसको चेक किया जाए, देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाअहली है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत कम थीं, अब भी कम है लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा कम थी। उस वक्त इन्होंने खुद तो थोड़ा बहुत ज़रूर कोई ऑर्डर किया, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, शेल,
پی ایس او اسی طرح کی دیگر جو کمپنیز ہیں ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ خود امپورٹ کریں. تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی جو آن ریکارڈ ہے. تو یہ ایک اور بڑی نااہلی ان کی کہ نہ خود انہوں نے زیادہ وہاں سے آئل امپورٹ کیا نہ ہی ان کمپنیز کو اجازت دی گئی, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں تو آئل جو ہے مل نہیں رہا پیٹرول پمپ پر اور بڑا ایشوز ہو رہا ہے. اور جب ملے گا, آپ کا سوال بالکل صحیح تھا کہ جو دیگر چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے, لیکن جب ایک چیز ملے گی اس کا تبھی جا کے اثر پڑتا ہے ان قیمتوں پر. تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی احکامات دیے ہیں. کمشنر صاحبان یا دیگر جو ہمارا ایک محکمہ ہے ان کو وہ اس پر کام کر رہے ہیں, اور میں آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتا ہوں کہ قیمتوں میں کمی لائیں گے, اور جو لوگ اس کا عمل نہیں کریں گے ان پر سخت ایکشن کیا جائے گا. سر ایک منٹ وہ آزاد وفاق تو ویسے کرونا سے نہیں پیپلز پارٹی سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن جو آپ نے نیب کے کچھ وفاق جو ہے کرونا سے زیادہ پیپلز پارٹی میں سندھ حکومت سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. جہاں تک آپ نے نیب کے افسران کی بات کی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا یہ خبر سن کے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام اشخاص جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں, مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ جو اپوزیشن کی مثبت ہو. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ایک دم آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بہت احترام ہے اپنی اپوزیشن کے لیے, لیکن وہ بس ایک شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ جو سوال ہم لوگ پوچھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے یا جو چیزیں اس وقت ہائی لائٹ ہوتی ہیں وہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نئی نئی چیزیں سامنے لے آتے ہیں. نئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اصطلاح میں اس کو نئی چیز لے آتے ہیں. جس طرح آج کل وہ بہت زور دے رہے ہیں مختلف وہ ایشوز جو آپ ان سے یہ نہ پوچھ سکیں کہ بھائی آپ نے یہ آئل کا جو آیا ہے سلسلہ وہ کیسے ہوا. دیگر بہت ساری ایسی ایشوز ہیں کہ کووڈ پہ جو سیریسنیس ہونی چاہیے تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں آپ نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا. یہ جو اسکینڈل بتایا چینی کا اور دیگر, اس پہ وہ کیا ان کا رہے, لیکن وہ ساری چیزیں وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ بھی جب پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں جس طرح آپ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم تو آپ کے سب سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان ایشوز کا کیا ہوا. وہ ایسا ایشو ضرور لے آئے سامنے جو پہلے ڈسکس نہ ہوا ہو. یہ تو بہت سارے وہی ایشو مردے پرانے جو ہیں وہ لا کے بات کریں گے کہ صرف اپنی خانہ پوری کر سکیں. تو اصل جو ایشوز ہیں ان سے وہ بھاگتے ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کرتے, ان کا جواب نہیں دینا چاہتے. تو ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں. آپ پتہ نہیں کیوں زیادہ سیریس لے لیتے ہیں ان کی بات. جی 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 دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ نے شرجیل میمن صاحب کی بات کی تو انہوں نے اس کا اسٹارٹ لے لیا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا پلانٹ لگا ہوا ہے جس کا پانی جو ہے وہاں پہ ملتا ہے کچھ لوگوں کو. لیکن جو ابھی خان صاحب نے جو اعلان کیا
اللہ کرے اس پر عمل ہو، کیونکہ کوئی بھی اگر یہاں پہ آ کر پانی پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر آتی ہے مور دین ویلکم اور موسٹ ویلکم، کیونکہ یہ ہمارا ایشو ہے اور یہ ان کا احسان نہیں، ہمارا حق ہے یہاں کے لوگوں کا کہ وہ آ کر اس میں کام کریں، اور انہوں نے جو اعلان کیا ڈی سیلینیشن کا وہ اس پر عمل کریں. لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ میں اس پر آپ کو عمل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی جی شاداب، آپ نے کہا کہ جو ہے وہ وفاقی حکومت اس معاملے میں سنجیدگی نہیں لے رہی، لیکن کل تو وزیر اعظم نے رو رو کے کہا ہے کہ عوام سنجیدہ نہیں لے رہا. کل کہا ہے کہ عوام اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا، بہت بڑا بہت بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہونے والا ہے، اور اس نے پیشن گوئی بھی کر دی. دیکھیں جولائی اور اگست میں بہت بڑے کیسز پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کے سامنے ہم لوگ 26 فیبروری سے ہیں، 26 فیبروری سے 27 فیبروری سے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ دہائی دے رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں ماہرین کی باتیں سن کر کہ بھائی اس پر احتیاط کریں، ہم نے یہ اقدام لینے ہیں، لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا تھا. اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ تو صرف ایک معمولی سا فلو ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کوئی ایسا سیریس نہ لیا جائے. اب وہی کہہ رہے ہیں، وہی بات خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی معمولی فلو نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو، اب اس کو سیریس لیا جا رہا ہے. کاش اس کو اس وقت سیریس لے لیا جاتا جب سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی، جب مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو سیریس لیا جائے، اس پر کام کیا جائے، تو ہم اس وائرس کو پھیلنے سے بچا سکتے تھے. کیونکہ یہ وائرس، یہ وبا ہماری مقامی نہیں ہے، یہ یہاں سے کوئی آئل یا گیس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جہاں سے فیلڈ ہے جہاں سے یہ باہر آ رہا تھا. یہ سارا باہر سے آیا. جب پوری دنیا میں اس کی تشویش پائی جاتی تھی، یہاں پہ تھا ہماری بارڈرنگ نیبرنگ کنٹریز میں تھا، تو ہمیں اس وقت یہ اسٹیپ لینے تھے. لیکن چلے وہ وقت گزر گیا جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اگر اس وقت بھی مراد علی شاہ صاحب کی بات کو سیریس لے لیا جاتا، ایئرپورٹ اور بارڈرز پر یہ کام کر لیا جاتا، تو جو لوگ یہاں پہ آ بھی چکے تھے ان کو ٹریس کر کے ٹریک کر کے ٹیسٹ کر لیا جاتا، تو اس چیز کو ہم روک سکتے تھے. مجھے بتائیں کہ ہمیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے FIA نے بتایا کہ ایک بارڈر سے پاکستان میں 8,000 کے قریب لوگ انٹر ہوئے ہیں، اور جس میں اگر 4 کا ڈیجٹ جو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے سندھ کا، اس سے دیکھا جائے تو 1500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ سندھ میں آئے ہیں. اسی طرح 4,000 پنجاب میں گئے تھے اور اس دوسرے صوبوں میں گئے تھے. ہم لوگ ان 1500 لوگوں تک ہی پہنچے، ان کو ٹیسٹ کیا، ان کے سمٹمز، ان کی دیگر چیزیں، ان کے کانٹیکٹس لے کے سب پر کام کیا. مجھے بتایا جائے کیا کسی اور صوبے میں یہ کام ہوا؟ وہ کس وجہ سے نہیں ہوا؟ میں صوبوں کی ذمہ داری نہیں بتا رہا ہوں. اس وجہ سے نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس کو سیریس نہیں لیا گیا. 26 کو پہلا کیس ہوتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب 13 مارچ کو پہلی میٹنگ بلاتے ہیں، 26 فیبروری کی بجائے 13 مارچ کو. اور اس سے پہلے صرف ایک ٹویٹ تھا ان کا، اس ٹویٹ ایک انہوں نے کر دیا تھا، لیکن یہ ٹویٹ سے نہیں چلتا، اس کو روکا اس طرح نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب وہ وقت گزر گیا. اب ہمیں ایک لمبے عرصے کے لیے اس وائرس کے ساتھ چلنا ہے. اس لیے اس وائرس سے ڈرنا بھی ہے، اس وائرس سے بچنا بھی ہے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ میاں پوری انسانیت کو اس سے بچائے. تو چلیں، اب ان کی سمجھ میں آیا ہے، لیکن اس وقت بہت نقصان ہو چکا ہے. لیکن اب بھی اگر ہم صحیح سمت میں جائیں گے، سب مل کر کام کریں گے تو بہت زیادہ بہتری آئے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں صحیح سم جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے ایک بار پھر؟ جی آپ سمجھتے ہیں صحیح سم جو ہے وہ ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہے؟ دیکھیں، 15 جون سے آپ کوئی لاک میں ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ کو عرض کروں کہ لاک ڈاؤن جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اس وجہ سے
लगाया जाता है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो लॉकडाउन हम लोग कह रहे थे वो इस वजह से कह रहे थे कि इस वायरस को फैलने से रोक दें, फैसिलिटी अपनी इम्प्रूव करें, जो भी हमारी हेल्थ की चीज़ें हैं उनको बेहतर करें। टेस्ट हमने किए, 80 के करीब हमारे पास कैपेसिटी थी, आज हम लोग 8000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो हॉस्पिटल में अगर कोविड के पेशेंट के लिए इतनी ज़्यादा कहीं पे भी जगह नहीं थी, इस वक्त हम लोग 12000 से ज़्यादा पेशेंट के बेड मुख्तलिफ पूरे सूबे में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको बढ़ाकर 20000 तक इसी माह में इंशाल्लाह इम्प्रूव कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकामात दिए हैं और मिनिस्टर हेल्थ इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन तो इसका हल नहीं है, वो वक्त हमने गुजार दिया, अब एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करनी है। मुख्तलिफ शोबाए जात को ज़ाहिर है अब काम करना पड़ेगा, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है कि हम मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर एक प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें। मैं अर्ज़ करूं कि हमने तो ये भी फैसला किया हुआ था कि अगर कोई एक टाइम लिमिट हो 2 माह की, 3 माह की, अगर 3 माह हम लॉकडाउन करते हैं, 2 माह लॉकडाउन करते हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर इस वायरस को रोक दिया जाएगा, तो हम उसकी तरफ ज़रूर जाते। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि आप कोई डेवलपमेंट का दीगर किसी जो डिपार्टमेंट है किसी में काम न लें, सिर्फ हेल्थ को फोकस करें। हम सारी डेवलपमेंट रोक देते, हम प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाते, पूरी कोशिश करते कि जो लॉकडाउन से मुतासर होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करें, उनके घरों तक हर चीज़ पहुंचाएं। जो कारोबारी लोग भी मुतासर होते हैं उनका भी हम जो नुकसान है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें, अपना सारा बजट एक साइड पे लगा दें। लेकिन 2 माह 3 माह अब उसका हल नहीं है, अब एक लंबा अरसा है जब तक वैक्सीन नहीं आती और अल्लाह की मेहरबानी से ये ख़त्म नहीं होता, दुआगू हैं कि ये ख़त्म हो, तब तक ये चलेगा। तो अब हर शोबाए जात को खोलना पड़ेगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ, और इसके लिए सबको कहना पड़ेगा इस पर अमल क्यों नहीं हुआ, लोगों ने एहतियात क्यों नहीं ली कि जब एक तरफ से बात आए कि जी इसको सीरियस ना लें, इससे डरे ना, तो फिर जाहिर फिर हम कहें कि जी लोग हमारी बात नहीं मानते, तो लोग कैसे बात मानेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर सिंध उसके लिए कहता है तो लोग कहते थे कि जी डरा रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर डेली आकर हेल्थ की फिगर्स बताता है तो हमारे यहाँ के अपोजिशन के भी और दीगर जो तर्जुमान हैं और वफाकी वुज़रा हैं वो कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब आके खबरें पढ़ते हैं। ये ऑनरशिप है, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस की ऑनरशिप है कि वो डेली आकर इस पर बात करता है, क्योंकि हम इस चीज को सीरियस समझते हैं। हमने इसको लाइट नहीं लिया, हमने इसको फ्लू नहीं समझा, बल्कि हमने इसको सीरियस समझा। उस पर भी हम पर तनकीद की जाती है। ये ख्वाजा साहब ने पहली दफा बात की है, पहली दफा बात की है या क्या अभी ये हालात हुए हैं? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वो एक्टिव है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है ख्वाजा साहब, लेकिन जाहिर है अब कुछ ना कुछ करना, खबरों में रहने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो वैसे उनके लेटर हमारी सर आंखों पे, उस पर काम किया जा रहा है, ऑलरेडी काम उस पर हो रहा है। उसकी बजाय उनको आजकल के सीरियस इशू पे बात करनी चाहिए, कोविड पे बात करनी चाहिए, उसमें कुछ सजेशंस दें, वहाँ पे कोई ऐसा मसला है तो करें। ये चीज़ें तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, मुझे वो दिन बता दें जब उन्होंने ये बात ना की हो। लेकिन हम लोग हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, काम हो रहा है, काम की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं।